अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुनाइट स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रफत खान। और नाज़रीन, आपने देखा कि बजट जो है वो आ चुका है। उसके बाद जो बजट पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बेशुमार हैं, क्योंकि इस बजट से ये कहा जा रहा है ना ही ताजिर बरादरी को और ना ही अवाम को इसका कोई रिलीफ मिला। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कैसा बजट पेश करेगी, क्या अवाम को सेटिस्फाई कर पाएगी या नहीं, ये जानेंगे आज के अपने मेहमानों से। इस वक्त मैं आपका तारुफ कराती चलो। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयद नासिर अली शाह साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बेहद शुक्रिया शाह साहब आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं अजमल वजीर साहब, आप सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLQ के। अजमल, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सदाकत अब्बासी, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपका भी शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इस वक्त अजमल के पास जाते हैं। अजमल, आप जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलाइज हैं, आपकी पार्टी है, और इस वक्त शाह साहब जो हैं वो हमेशा अपनी साफ गोई की वजह से पहचाने जाते हैं। नो मैटर कि ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खुल के क्रिटिसाइज करता है जहां पे क्रिटिसाइज करना बनता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट आया, क्या अवाम दोस्त बजट है? अवाम को इससे कोई रिलीफ मिला है? देखिए रिफत, सबसे पहले बातों में ये करूंगा कि देखिए, साफ गोई तो हम भी कोशिश करते हैं करने की, ये तो नहीं है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन कॉल और फेल में कंट्राडिक्शन भी नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। शाह साहब के अपने ख्यालात हैं, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन जब भी इनकी बात होती है ना, तो ये भुट्टो साहब के हवाले से इनके बिल्कुल पॉजिटिव वो होती है। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में भी बहुत उनके अच्छे ख्याल, इन्होंने अभी कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में बहुत अच्छे बजट पेश हुए हैं, लेकिन वो फिर कुछ और बताती है। लेकिन फिर उस वक्त वो जो हुआ है वो भी सबको पता है। मैं उस तफसील में न जाकर जो ओरिजिनल आपने बात की, मैं बजट की बात करूंगा। कल मैं एक टीवी पे बैठा हुआ था, स्टेट टीवी पे बैठा हुआ था, तो उस पे मैंने कहा कि मेरे चंद दोस्तों को बाद में उस पे मुझे उन्होंने फीडबैक जब दिया तो उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि बजट अच्छा था। मैंने कहा कि मसला ये है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना, आगे वाले बात को पता नहीं समझते नहीं है या हम समझा नहीं पाते। मैंने कल भी ये बात की थी कि मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, जो पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी हालात है, ऊपर से बैरूनी आपके जो पैसे रोक दिए गए, यानी और तो छोड़े जो आपने डॉक्टर शकील अफरीदी को सजा दी, उस पे 33 साल आपने सजा दी, $33 मिलियन उन्होंने रोक दिए, पैसे तो वैसे भी रुके। तो ये सब के बावजूद अगर कल वाली बजट को मैं देखता हूं तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी बात है कि बजट पेश तो हो सका, ये बड़ी बात है, वरना बजट तो पेश होने की भी सूरत हाल नहीं थी। जो भी है, जिस तरह भी है, अब अगर आप रहते पाकिस्तान में हो और आप इन्हीं सियासी जमातों के साथ रहकर इसी पार्लियामेंट में हम हो और इसी मुल्क की सियासत करें, और उसमें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह मेरे और शाह साहब की तो दोनों की पार्टियां इस वक्त हुकूमत में है ना, हमने ना इन पार्टियों से रिजाइन दी हुई है, ना हमने इन पार्टियों को छोड़ा हुआ है, तो अगर हम इनके साथ होकर अगर कोई बात कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ी बात है। अदरवाइज तो फिर ये है कि मुझे तो किधर और भी कोई ऐसे वो नजर नहीं आ रहे इस मुल्क में कि कोई और बहुत जो है ना, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें कोई और भी मुझे ऐसे वो आप जमजम के धुले हुए नजर नहीं आ रहे, जो भी है। अब आप ये भी देखें कि कल पार्लियामेंट में ये जो हमारा मौजूद पार्लियामेंट है, जिनको लोगों ने वोट दिया, उधर हुआ क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात है। बजट तो जैसे कि तैसा था, आना था, और ये पास भी होना है, पेश भी हो गया और पास भी हो जाएगा। उसमें क्या हुआ? उसमें आपके MNA पार्लियामेंटेरियंस का रवैया क्या, थप्पड़ मारते रहे, मुक्के मारते रहे, धक्के देते रहे, ऐसे वैसे जैसे आप देखें जब आप गली मोहल्लों में नहीं लड़ते, बिल्कुल एक मछली मंडी हमें लगती है, इस तरीके से एक दूसरे को लड़ रहे थे। और रिफत, जब हम उस पार्लियामेंट की बात करते हैं वो हमें क्या दे सकती है, जिसमें आधे लोग जेली डिग्री वाले हों और 3.5 करोड़ जेली वोटों वाले, और फिर हम उसमें फिर ये बात करें कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत भी होना चाहिए, और फिर जमहूरियत अगर होगी तो जी ये बड़ी अच्छी बात है, अमरीत नहीं होनी चाहिए। और आगे मैं तो ये कहता हूं कि कल वाले बजट में ये भी होना चाहिए था
جو پاکستان کے حالات ہے جس طرح ہو رہا ہے کہ سارے آپ نے ہر چیز کے لیے پیسے رکھ لیے، تو کرپشن کے لیے بھی پیسے رکھ لیتے، ایک بجٹ میں اس کا رکھ لیتے کہ یہ پیسے کرپشن کے مد میں منسٹر صاحبان کا ہے، ایم این اے صاحبان کا ہے، ہواری کا ہے، سارا ہی اس لیے لیکن وہی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سب کے لیے اوپن کر دیتے. صداقت صاحب کی جانے جاتے ہیں. اجمل آپ نے سنا وہی پروفیسر صاحب کی بات آلموسٹ شاہ صاحب نے کی، انہوں نے کہا سرکولر ڈرٹ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ، اور انرجی کرائسس جو ہے اس کو تو سالو کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کی. اس کے علاوہ جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی چینج لائے گا یہ بجٹ. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو یہ کہا کہ موجودہ جو صورتحال ہے ہمارے، ہم کوئی ماہر اقتصادیات تو نہ میں ہوں نہ آپ ہے، لیکن پروفیسر صاحب ہیں، اور شاید جو ہے نا ان کو بھی اپنا ناصر علی شاہ صاحب کو بھی پتا ہو، مجھے خود اتنا زیادہ علم نہیں ہے. لیکن ایک بڑی سمپل سی بات رفت، اس کو آپ بھی جانتے ہو، سارے ہم جانتے ہیں کہ اگر ملک کے جو اس وقت حالات ہیں یا جو اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بہت اچھا بجٹ بن سکتا ہے؟ بہت اچھا نہیں ہے، اچھا بجٹ بھی نہیں بن سکتا. یہ جو کچھ ہے، جو جس طریقے سے انہوں نے، میں سلیمان شاہ صاحب کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو اگر 1 لاکھ انٹرنشپ پہ ہے بھی صحیح، تو اس پہ کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 10 لاکھ لوگ صرف آپ کے انرجی کرائسس کی وجہ سے، وہ لوگ جو ہے نا اپنے جو کام کر رہے تھے وہ فارغ ہو گئے کہ یا تو میں روزگار تھا وہ بھی بے روزگار، چھوٹے لیول کے بے روزگار، جو درزی کے ساتھ 5 لوگ کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے، جو ٹائر پنچر والے کے ساتھ 2-3 لوگ کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے، خراتی کے دکان پہ جو کام کرتا تھا وہ بے روزگار ہو گیا. یعنی اس سے ریلیٹڈ جو چھوٹی چیزیں ہیں اس میں لوگوں نے اپنے ملازمین کو نکال دیا. ریسٹورنٹ کو میں دیکھتا ہوں، ادھر اسلام آباد کے ریسٹورنٹ کو میں دیکھتا ہوں، اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ جی کل 10 لوگ تھے، آج اس میں 5 ہو گئے. یہاں تک صورتحال جا رہا ہے. اب بنیادی بات یہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ڈالر شوٹ کر رہا ہے وہ جو ابھی 95 پہ، بلکہ اوپن مارکیٹ میں تو کبھی 95 سے بھی اوپر ہے اس وقت جو اوپن مارکیٹ میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ 20% آپ کے اوپر جو بیرونی قرضے تھے جو آئی ایم ایف کے یا مختلف اداروں کے، وہ 20% انکریز کر گئے، بیکاز کہ آپ کا پیسہ ڈیویلیو ہو گیا اور ادھر آپ نوٹ چھاپ رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور کیونکہ آپ نے تو ان سے ڈالر لیے اور بدلے میں آپ نے ڈالر دینا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وہ جو پیسے ابھی جو کچھ عرصے کے بعد آپ نے آئی ایم ایف کو کتنے بلین ڈالر جو دینے ہیں وہ کدھر سے دو گے. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جس کے بارے میں نے کل یہ بات کی تھی اور آج بھی یہ بات کر لوں کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں کی جتنی لیڈرشپ ہے، صرف میں حکومت کی بات نہیں کرتا ہوں، حکومت نااہل ہوگی، اب اس سے کیا ہم یہ بیٹھ کر رونا روئیں کہ بس وہ حکومت نہیں کر رہی ہے یا وہ، سب پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر وہ اس مسئلے کا حل نکالے. اور اگر یہ مسئلے کا حل نہیں نکالتا تو ہم ایک ایسے سرنگ میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. کیونکہ آج اگر آپ کے پاس، آج آپ دیکھیں امریکہ نے تو آپ کے سے پیسے روک لیے کیونکہ نیٹو سپلائی آپ نے روکی ہوئی ہے. اب ظاہر نیٹو سپلائی اگر آپ بحال کرتے بھی ہیں تو اب امریکہ کی وہ جو چند عرصہ پہلے امریکہ کہہ رہے تھے کہ ہم معافی مانگیں گے، اس سے بھی امریکہ پیچھے ہٹ گئے. اب امریکہ کے پاس چونکہ آپشنز ہے سپلائی کے، تو اس لیے امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے، اگر راضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو خیر ہم گزارا کر لیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کیسے گزارا کریں گے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. اب اگر آج آپ کے اس وقت دیکھیں، یہ تو میں کہوں گا بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر آج بھی ہمارے حکمران طبقہ، وہ چاہے صوبوں کی حکمرانی کر رہے ہو چاہے مرکز میں حکمرانی کر رہے ہو، اگر ان کا وہ جو ایک ریل پیل ہے، جو ان کے جو خرچے ہیں، شاہانہ انداز ہے، یا اس بجٹ میں حیران ہو گیا ہوں. اس بجٹ میں ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس وہ کرتا ہوں، خالی کرتا ہوں، دوسری طرف پھر وہ اسپیکر کی گھر کی رینوویشن کے لیے بھی کافی نہیں 12 وہ اس کو چھوڑے، یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے پیسے رکھے گئے
اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے جو پیسے رکھے گئے اور پھر منسٹرز کے پاس جو جس کے پاس، دیکھیں اس طرح ملک نہیں چلتے. اور اس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سویلین گورنمنٹ کی 10% اخراجات میں کمی کی ہے. رفت اس طرح جو چھوٹے ہمارے گھر ہوتے ہیں نا وہ بھی اس طرح نہیں چل سکتے کہ اگر اس میں سب عیاشیاں کر رہے ہو اور ہمارے پاس ہو کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات یہ میں اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر کوئی بھی ہم خدا نخواستہ نمائش کی بات نہیں کر رہے، حق کی بات ہم سب کو کرنی چاہیے اور ہم کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر میری پارٹی نے ایک وہ جو دیا تھا نا فارمولا جو دیا تھا، اب اس کے لیے انہوں نے پیسے فار یور کائنڈ انفارمیشن اس کے لیے رکھ دی ہے. اگر وہ آئی پیز کو جس طرح بھائی صاحب نے کہا آئی پیز کو یہ پیسے دے دیں گے اور مجھے 100% یقین ہے کہ لوڈ شیڈنگ جولائی سے ختم ہو جائے گی. مجھے ختم ہو جائے گی. چلیں یہ بھی ایک نیوز آپ نے دی ہے کہ جولائی سے ختم ہو جائے گی، اللہ کرے کہ ختم ہو جائے. پروفیسر صاحب اس وقت شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اجمل آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی جو بات ہے وہ نہ تو میڈیا کرتا اور نہ ہی سیاستدان کرتا ہے، وہ کرنا ہی نہیں چاہتا کہ عام آدمی جو سامنے آئے وہی بات کر رہے تھے ناصر شاہ صاحب بھی. میرے خیال میں دیکھیں یہ میں اسے ایگری نہیں کرتا ہوں لال صاحب کی بات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو جو بھی میرے خیال میں کہ جب بھی بات کرتے ہیں عام بندے کی بات سے شروع کرتے اور اسی پہ ختم کرتے ہیں، نمبر 1. دوسری اس کلاس میں بھی ہم نہیں ہیں جس کلاس کو یہ انہوں نے کہا کہ 1% یا انہوں نے ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ 1 یا 1.5%. ہم تو میڈیوکرز میں آتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں ہمارا تو اس لیے بھی برا حال ہے کہ ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نا. ایک تو غریب ہے نا، وہ تو غربت کے لکیر سے نیچے ہے نا، ہم تو وہ درمیان میں ہیں کہ نہ اوپر رہ سکتے نہ نیچے رہ سکتے. اور آج پاکستان میں جو سب سے زیادہ ذلیل ہو رہا ہے وہ درمیان والا، کیونکہ نہ وہ ادھر کا رہا ہے نہ ادھر کا رہا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے نا، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی اس ملک میں ان لوگوں کی بالادستی ہے سارا، یہ اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے کہ اس طرح نہیں ہے؟ لیکن کیا اس کے لیے جو ایفرٹس ہے وہ کیے جائیں گے؟ نہیں. اس بجٹ میں اگر یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے زمیندار ہیں لینڈ لارڈز ہیں ان کے اوپر ایگریکلچر ٹیکس لگانا چاہیے تھا. کسی نے لگایا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ سارے تقریباً بیٹھے ہوئے، ایک آدھ ناصر علی شاہ صاحب جیسا بندہ ہوگا اس میں، لیکن میجورٹی تو وہ لوگ ہیں اور ان کے اپنے مفادات ہیں. وہ پارٹیوں میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پارٹیوں میں جو پارٹی کی جو پالیٹکس ہوتی ہے اس میں بھی وہی جاگیردار اور وہ بڑے لوگ جس کے پیچھے 10-15 گاڑی ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے. رفت اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کا نیچے سے آپ سارا دن پارٹی کے لیے مرے جیے جو بھی کرے، لیکن جب شام کو لسٹ نکلتی ہے کہ کس کو ایڈوائزر بنانا ہے، کس کو منسٹر بنانا ہے، کس کو فلانا بنانا ہے، اس کے لیے الگ لسٹ بنا ہوتا ہے. نعروں کے لیے، کرسیاں لگوانے کے لیے، جلسوں کے لیے، ٹی وی پہ بات کرنے کے لیے الگ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو کچھ چینلوں پہ بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے لوگ آپ دیکھتے جو آ کر ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، وہ جو اپنے آپ دیکھیں ان کے جو کول اور فیل میں کنٹرڈکشن ہے. دیکھیں جس وقت ایک بندے کی زندگی روٹین آف لائف غریب آدمی کی طرح نہ ہو، اس کو تو کیسے وہ غریب بندے کی بات کرتا ہے؟ غریب بندے کی بات وہ کر سکتا ہے کہ غریبوں کی طرح رہ رہا ہو، غریبوں کی جو جہاں پہ غریبوں سے اٹھ کے آیا ہو. ایک بندہ ہے کوئی ہمارا کوئی پاکستان کا لیڈر 18,000 ایکڑ کے محلوں میں رہ رہا ہے، کوئی کتنے محلوں میں، کوئی یار یہ غربت سے مارے جا رہے. ان کے آپ شکلیں دیکھیں، چہرے آپ ان کے دیکھیں جن سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے. کیا یہ پاکستان کے لیے مر رہے جا رہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس ملک میں چینج آنا چاہیے، لیکن جو چینج لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں. پی ٹی آئی نے 16 سال عباس صاحب سامنے بیٹھا ہوئے کوشش کی ہے نا عمران خان نے کہ میں کرپٹ لوگوں کو نہیں لوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. یہ تو بنیادی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرا قدر ہے ان لوگوں کے لیے جو عمران خان کے ساتھ پہلے دن سے آ رہے ہیں اور آج تک ہے. لیکن آج دیکھیں وہ لوگ بھی تو وہی الیکٹیبل تو وہی آ گئے نا، اب وہی الیکٹیبل جو ہو گئے اس کا وہ جب ہے نا وہ تو ان تمام پرابلمز کا سولوشن کیا ہے؟ آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں سولوشن، کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. دونوں بھائیوں کی بات سے بڑا متاثر ہوا، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، کھل کے باتیں کی. لیکن دوبارہ سے سوال یہ ہے کہ یہ سارے مسائل بیان کر رہے ہیں، مسائل کی وجوہات بیان کر رہے ہیں، مسائل کا حل نہ یہ دے رہے ہیں نہ وہ آپ سے آپ دونوں نے بول لیا، میں اب میری باری ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ یہ دونوں حکومت میں یہ بیٹھ کے حکومت کو اور نظام کو اور اداروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں. اگر آپ لوگوں نے یہ آپ پبلک کے سامنے آپ دونوں کے جو ابھی بیان ہیں اس پہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہماری پارٹیوں نے ہماری حکومتیں فیل ہو گئی ہیں, لوگوں اب ہمیں ووٹ نہ دو, آپ کسی اور کو ووٹ دو. میری باری ہے نا, سنیں, اب ان دونوں نے اپنی باتوں میں یہ بات کیا کہ ہماری پارٹیاں بجٹ بنایا انہوں نے وہ فیل ہو گئی, وہ آپ کو انہوں نے مایوس کیا, آئندہ ان کو ووٹ نہ دیں. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کو امید دلاتے ہیں کہاں سے وہ جو آپ میری بات رفعت مجھ سے آپ نے سنا ہی, میرا دونوں بھائیوں نے حق مان لیا. جلدی سے بتائیے, یہ تو حکومت نہیں ہے نا ہمارے سنیں, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کا حل یہ ہے کہ یہ نظام سارا مفلوج ہو چکا ہے, آپ اس نظام کو بدلیں, نئے چہروں کو لائیں, نئے نظام کو لائیں, نئی پارٹیوں کو لائیں. ایک لائن میں حل بتائیں. بالکل میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پرانے چہرے جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ تبدیل ہو جائے, نمبر 1. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ سے یہاں پہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را مزید جو ہے نا اس ملک پہ رحم کرے, 18 کروڑ عوام پہ رحم کرے, اور یہ جو جمہوریت ہے نا, یہ جو ہم بڑا فخر سے کہتے ہیں, اس جمہوریت کا جو آپ نام لیتے ہیں اس کی تقدس کو بھی پامال نہ کریں. بالکل شاہ صاحب آپ بھی جلدی سے مجھے حل بتائیں. پہلے تو رفعت میں نے حل بتا دی, جی آپ نے اسمبلی میں عام لوگ آنے چاہیے, عام پبلک ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے نا کہ یہاں آپ دیکھیں پورے ملک میں اس دن ٹی وی بات ہو رہی کہ 1 لاکھ خواتین غربت سے جسم فروشی کر رہی ہے, جس میں 65% جو ہے وہ پنجاب کی ہے. جی یہاں دیکھو نا, ٹیکس کی نظام جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے, ڈائریکٹ ٹیکس کی نظام ہونی چاہیے, اور ہر وہ لوگ جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جس کے بڑے بنگلے ہیں, جو ایک کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں, چھوٹے گھروں میں رہے اور اپنے یہ جو